Hello, good morning, South Asian Hope Church, brothers and sisters in Christ. खुदावंद की सलामती आपके साथ है और खुदावंद की सलामती हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि खुदा आज और कल और अब तक यकसां है। और हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं, जिसके रहम, जिसके फज़ल और जिसके प्यार से हम खुदा की बारगाह में, उसकी हजूरी में आते हैं। और जैसे ही हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, ऐन उसी वक्त खुदावंद का आसमान भी हमारे लिए खुल जाता है और उसके कान हमारी इल्तिजाओं पे लग जाते हैं। खुदा का शुक्र हो आज इस नए दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में दिया है, और हम इस नए दिन के लिए खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ़ और उसकी सताइश और उसकी हम्द करते हैं। और हम इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें यह वक्त देता है कि यह वक्त उसकी कुर्बत में और उसकी नज़दीकी में गुजारा जाए। Dear brothers and sisters in Christ, South Asian Hope Church, we are really grateful for this beautiful and sunshine day outside, and it's really God's blessing. The weather is God's blessing, and we receive God's blessing with open and cheerful heart, and we are so grateful that He always provided us a moment and the time that we come to Him and we worship Him, we adore Him, and we glorify Him, and we meditate upon His holy word. And this morning we are going to meditate upon the book of Colossians chapter 3, verses 3 and 4. Verses 3 and 4. The book of Colossians chapter 3, verses 3 and 4. मुक़द्दस पालुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत आज हम खुदा के पाक कलाम में से अपने लिए देखने जा रहे हैं। मुक़द्दस पालुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत। And I'm going to read with you the verse 3 and 4, and I humbly request, please open your Bibles with me. Then we together read the Word of God and we meditate upon the Word of God as well. I'm going to read in Urdu and then in English. क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा, तो हम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाएंगे। In English, for you have died and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. This is the word of the Lord. खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। अजीज़ो, हम कल खुदावंद के कलाम में से जो पहली और दूसरी आयत है उस पर गौर कर रहे थे, और मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि जब हम पहले दो चैप्टर्स जो हैं जब हम उनको पढ़ते हैं तो वहाँ मुक़द्दस पालुस रसूल ने नसीहत की कुलसियों की कलीसिया को, और ये नसीहत जो है वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और दुनिया के मसीहों के लिए है, चर्च के लिए है, कि हमें अपनी ज़िंदगी में उन तमाम चीज़ों को जिनका ताल्लुक़ जो है, जिनका वास्ता जो है वो पुरानी इंसानियत के साथ है, उसे हमें अपनी ज़िंदगी से जो है वो अलग थलग करना है, जुदा करना है, और मसीह को कबूल करने के बाद जो हमें एक नई ज़िंदगी मिली है, हमें उसमें रहकर अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर गुजारनी है ताकि खुदा बाप के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और अजीज़ो, जब हम तीसरे चैप्टर में दाखिल होते हैं, व्हेन वी एंटर इन द चैप्टर 3, तो वहाँ मैंने कल भी आपके साथ जिक्र किया था कि यहाँ रसूल जो है वो चंद एक जो है इंस्ट्रक्शन और रूल्स जो हैं उनका जिक्र करता है, दैट हाउ कैन वी लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ।
تو ہم یہاں خدا کے کلام میں آج ان 2 آیات کو جو ہے وہ اپنے لیے دیکھیں گے، اور کل ہم نے 2 آیات جو ہے وہ دیکھی تھی۔ Yesterday we were meditating on the verse 1 and 2. The main idea was, after having a new life with Jesus, we seek and mind on the things above. یعنی جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے اور ہم مسیح کے ساتھ جو ہے وہ روحانی طور پر، یعنی مسیح خداوند تو جسمانی طور پر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن جسمانی طور پر مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن ہم جب اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم روحانی طور پر جو ہے، کیونکہ ہم جسمانی طور پر تو زندہ ہیں لیکن ہم روحانی طور پر مسیح کے ساتھ مرتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، اور پھر ہم جی اٹھتے ہیں، اور پھر ہمیں نئی زندگی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور یہاں ہم تیسری آیت میں آپ نے سنا ہے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، for you have died and your life is hid with Christ in God۔ تو یہاں جب ہم سیکھتے ہیں نا کہ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تم مر گئے، تو جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس اسپرچل ڈیتھ تو کیا ہے، ہم کس وجہ سے مر جاتے ہیں؟ ہم دنیا کے اعتبار سے مردہ اور مسیح میں زندہ ہیں۔ یعنی اس حقیقت کو، جو تھیولوجیکل حقیقت ہے، ببلیکل حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، اسے ہمیں جاننا ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے مردہ اور مسیح میں زندہ ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اس دنیا میں تو ہیں لیکن ہم دنیا کے نہیں ہیں۔ We are in this world but we are not for this world۔ یعنی ہم اس دنیا میں ہیں لیکن ہم اس دنیا کے لیے زندہ نہیں ہیں۔ اور عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام میں آج اس حقیقت کو اپنے لیے سیکھ رہے ہیں۔ Does a dead man have any desire or longing for the things of the world؟ یعنی ایک شخص جو مر چکا ہے، اس کے جب ہم بات کریں تو کیا اس کی دنیا کے لیے کوئی ڈیزائر یا دنیا کی چیزوں کے لیے کوئی ڈیزائر ہوگی؟ اگر میں آپ سے سوال کروں اور آپ مجھ سے سوال کریں تو اس کا جواب جو ہے، آپ مجھے کیا دیں گے اور آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ نو ہی ڈزنٹ، کیونکہ اس کی کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہوگی، بیکاز ہی ہیز آلریڈی بین ڈائڈ۔ وہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ایک مردہ انسان جو ہے اس کی کوئی ڈیزائر نہیں ہوگی۔ سو اینڈ نائدر شوڈ وی، بیکاز وی ٹو ہیو ڈائڈ ٹو دا ورلڈ۔ اب ہماری بھی کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم دنیا کے اعتبار سے مردہ ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کے اعتبار سے مردہ ہیں تو پھر ہمارے اندر دنیا کی خواہشیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہمارے اندر دنیاوی خواہشیں ہیں، if we have a desire of the world، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ we are not spiritually dead with Jesus Christ، and we not buried with Jesus Christ، and we not raised with Christ in spiritual life۔ سو اس میں ہم یہ بات جو ہے بڑی واضح ہے کہ اگر ہم دنیا کی چیزوں کی خواہش میں ہیں، اور دنیا کی چیزوں کی خواہش جو ہے، جو ڈیزائر جو ہے، وہ ہماری پرائیورٹی ہے، اور ہم دن اور رات اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، چلتے وقت جو ہے دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ روحانی طور پر مسیح کے ساتھ مرے اور زندہ نہیں ہوئے، ہم دنیا کے اعتبار سے زندہ ہیں۔ سو ہم خدا کے کلام میں آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے آج بھی زندہ ہیں تو پھر مسیح کی موت، مسیح کی قربانی اور مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ The death of Jesus Christ, the atoning death of Jesus Christ and his resurrection is not beneficial to us because we not change our lives۔ اور مسیح یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کو قبول کریں تو ہماری زندگیاں، ہمارے رویے، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے بیہیو، ہمارا جو ہے رہن سہن، اور ہمارا بول چال جو ہے، ہمارا جو وے آف تھنکنگ ہے، اور جو ہماری ڈیڈز ہیں، یعنی ہمارے کام ہیں، وہ تبدیل ہو جانے چاہیے۔ اور اگر وہ تبدیل نہیں ہوئے تو پھر اس بات کو عزیزو جان لیں کہ وی آر اسٹل اسپرچولی ڈیڈ اینڈ وی آر اسٹل الائیو فار دا ورلڈ۔ اور ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں جو ہے وہ ایک اور بات جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ we too have died to the world and therefore we must not set our minds on the things of the world۔ یعنی ہم دنیا کی چیزوں پر اپنا دل نہ لگائیں، ہم دنیا کی چیزوں پر دل نہ لگائیں، کیونکہ ہم دنیا کے اعتبار سے تو مر چکے ہیں۔
اور عزیزو ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں، رسول یہ کہتا ہے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ اور پہلی جو 2 آیات تھیں اس میں اس نے یہ کہا تھا، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ We must seek the things above, not upon the earth۔ اور دوسری بات اس نے کہی تھی، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ We always have to think and set our mind upon the things above۔ سو ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اب ہمارے اندر دنیا کی خواہشیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رسول یہاں یہ کہتا ہے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ سو ہم جب بات کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کی، دا تھنگس آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کی چیزیں جو ہیں، جب ہم ان کی بات کریں تو آور اولڈ سنفل لائف ہیز اینڈیڈ۔ ہماری سنفل لائف جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ اینڈ ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم اگر ہم اسٹل جو ہے وہ جو ہے سنفل لائف گزار رہے ہیں، یعنی گناہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ہم گناہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی سے جو ہے وہ جدا نہیں کرتے ہیں، اور ہم گناہ میں جو ہے وہ لذت محسوس کرتے ہیں، گناہ میں ہم رہنا چاہتے ہیں، تو عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نئی زندگی نہیں ہے۔ وی ناٹ ہیو اے نیو لائف، کیونکہ ہم تو پرانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور عزیزو ہم یہاں خداوند کے کلام میں آج اپنے لیے سیکھتے ہیں، نو وی ریسیوڈ اے نیو اسپرچل لائف وچ از ہڈن ود کرائسٹ ان گاڈ۔ یعنی جتنوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں مسیح کو دی ہیں، ایچ اینڈ ایوری ون ہو گیو ہز لائف ٹو جیسس کرائسٹ اینڈ ریسیو ہم دیئر پرسنل سیویئر، دے آر نیو کریچر ناؤ اینڈ دے مسٹ ناٹ لیو اے سنفل لائف۔ وہ گناہ آلودہ زندگی نہ گزاریں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم اسے علانیہ ذلیل کرتے ہیں اور ہم اسے پھر دوبارہ صلیب چڑھاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یہاں ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں، عبرانیوں کے خط میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اب کوئی گناہوں کی قربانی باقی نہیں رہی ہے، اب عدالت کا ہولناک انتظار جو ہے وہ باقی ہے۔ اور لکھا ہے کہ آتش ہے جو ان لوگوں کو کھا جائے گی جو آج بھی گناہ میں زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس ریالٹی ہے۔ اگین I'm not bring a fear to you، بٹ کیا ہے؟ یہ ریالٹی ہے and we must understand that۔ عزیزو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے چوتھی آیت ہے، وہاں لکھا ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ظاہر کیا جائے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جائیں گے۔ لیکن تیسری آیت کے آخری حصے میں جو ہے لکھا ہے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ ہماری زندگی جو ہے کہاں پوشیدہ ہے؟ خداوند کے کلام مقدس میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ ہڈن مینس یعنی چھپے ہوئے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ انگلش میں یہاں تیسری آیت میں لکھا ہے فار یو ہیو ڈائیڈ اینڈ یور لائف از ہڈ ود کرائسٹ ان گاڈ۔ گل صاحب خدا آپ کو بہت برکت دے، خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ میں آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوں اور اچھا لگ رہا ہے آپ کو اسکرین پر دیکھ کر، خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ تو ہم یہاں یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ تیسری آیت کے آخری حصے میں جو لکھا ہے کہ یور لائف از ہڈ ود کرائسٹ ان گاڈ، تمہاری زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ لکھا ہے یہاں کہ تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، خدا میں پوشیدہ ہے۔ اور عزیزو جب ہم جو ہے اس پوشیدگی کا مطلب جو دیکھتے ہیں، ہڈن مین کنسیلڈ اینڈ سیف کیپ، جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کنسیلڈ اینڈ سیف ہے، اینڈ کیپ فرام سائٹ، یعنی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ کہاں؟ خدا میں، جو ہماری زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں نئی زندگی دیتا ہے اور جس کا فضل اور اس کا پیار ہم پر رہتا ہے۔ دس از ناٹ اونلی اے فیوچر ہوپ دیٹ این اکمپلشڈ ان دس ورلڈ آلسو، یعنی یہ فیوچر کے لیے وعدہ نہیں ہے بلکہ اس زندگی میں بھی ہے۔ اور جب ہم اس زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس زندگی میں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ سیلویشن یعنی نجات کے روپ میں ہے۔
یعنی جب ہم جو ہے اس زندگی کی بات کرتے ہیں تو جب ہمیں گناہوں سے نجات ملتی ہے مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے، کیونکہ ہماری جو مخلصی، ہماری جو رہائی، ہماری جو مکتی ہے، ہماری جو سیلویشن ہے، وہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے، اور جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ ہماری زندگی کا بادشاہ بن جاتا ہے، وہ ہماری زندگی کا خداوند بن جاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ وہ زندوں اور مردوں دونوں کا خداوند ہو۔ تو عزیزو، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے، اور اگر وہ ہمارے دلوں پر راج نہیں کرتا ہے تو پھر کمی ہے۔ اور وہ کمی کیا ہے کہ ہم نجات کے وارث نہیں بنے، نجات ہم نے حاصل نہیں کی ہے۔ تو اس دنیا میں مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں نجات یعنی گناہوں سے معافی اور رہائی اور مخلصی ملتی ہے۔ اور جب ہم آنے والی دنیا کی بات کرتے ہیں تو آنے والی دنیا میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی، جو ہم آسمان پر جہاں خداوند یسوع مسیح ہے اس کے ساتھ گزاریں گے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایماندار جو ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ خداوند کی حضوری میں، اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ہوں، تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ اور عزیزو، ہم ہمیشہ کی زندگی کے جو ہے وہ وارث بنتے ہیں، یعنی ہم اس زندگی میں نجات پاتے ہیں اور آنے والی زندگی میں ہم ہمیشہ کی زندگی جو ہم مسیح خداوند کے ساتھ آسمانی مکانوں پر گزاریں گے۔ اور عزیزو، ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ آور سیلویشن از شیور اینڈ آور ایٹرنل لائف ٹو، یعنی ہماری نجات بھی یقینی ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی جو ہے وہ یقینی ہے۔ دونوں چیزیں یقینی ہیں، ہمیشہ کی زندگی بھی اور ہماری نجات بھی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ مالک بنا لیں، اور اس کے بعد آپ کو نجات نہ ملے۔ از امپاسبل۔ پاسبلٹی کیا ہے کہ جیسے ہی ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم توبہ کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اپنی زندگیاں اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ ہماری زندگیوں کو قبول کر لیتا ہے، اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں، اور پھر خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں انعام میں ملتا ہے، اور خدا کا پاک روح جو ہے پھر وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ رہتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں مسیح کے لفظ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کے پاک روح کے لیے۔ ہم یہاں یہ بات جو سیکھتے ہیں کہ خداوند میں ہماری جو ہے نجات بھی اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ کیا محفوظ ہے۔ اور پھر ہم سیکھتے ہیں ورلڈلی پیپل کی ناٹ سی کرائسٹ، جو دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں نا، جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس کو پسند کرتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھ سکیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ مسیح کو قبول کرنا، اور پھر نئی زندگی پا کر نئی زندگی میں چلتے رہنا، یہ سفر، یہ جرنی جو ہے وہ کنٹینیو رہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل کو نکالیں گے، اور یوحنا کی انجیل میں سے 14ویں باب میں سے جو ہے میں چند آیات آپ کے لیے جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، یوحنا کی انجیل میں سے اور اس کے 14ویں باب میں سے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اور اس کے جو ہے 14ویں باب کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے جب دیکھتے ہیں تو وہاں جو ہے چند ایک آیات ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ آیات 19ویں اور 20ویں آیات ہیں۔ 19ویں آیات میں گاسپل اکارڈنگ ٹو جان چیپٹر 14 ورس 19 and 20، دیکھو تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ انگلش میں میں ان آیات کو آپ کے لیے جو ہے وہ تلاوت کروں گا۔ 19ویں آیت ورس 19، Yet a little while and the world will see me no more, but you will see me, because I live and you will live also. In that day you will know that I am in the Father and you in me and I in you۔ تو یہاں خداوند کے کلام میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ کون وہ جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں،
وہی اسے دیکھیں گے، اور جنہوں نے اس کو اپنی زندگیاں نہیں دی ہیں وہ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ سو عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ کرائسٹ ول امپاور us ٹو live for him and our present life and give us a living hope for future۔ تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ پھر خدا ہمیں امپاور کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کرائسٹ ول امپاور us ٹو live for him، تاکہ ہم اس کے لیے زندہ رہیں۔ ہم کیوں اس کے لیے زندہ نہیں رہتے ہیں؟ ہم کیوں دنیا کے اعتبار سے زندہ رہتے ہیں؟ کیوں ہم گناہ کے اعتبار سے زندہ رہتے ہیں؟ کیوں ہم شیطان کے جو ہے وہ اعلی کار بنے رہتے ہیں؟ کیوں ہم شیطان کو خوش کرتے رہتے ہیں اور شیطان کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وی آر ناٹ امپاورڈ بائی دا ہولی اسپرٹ۔ خدا کے پاک روح سے ہم معمور اور پاورفل نہیں ہوئے ہیں۔ اور خدا کا پاک روح کہاں ہوتا ہے؟ خدا کا پاک روح وہاں ہوتا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح ہے، اور جس زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہے اس میں خدا کا پاک روح ہوگا، اور جس زندگی میں مسیح خداوند نہیں وہاں خدا کا پاک روح نہیں ہوگا۔ اس حقیقت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اسی لیے ویک رہتے ہیں، ہم کمزور رہتے ہیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ اور خداوند کے کلام میں ایک بات بڑی خوبصورت ہے، لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کے لفظ ہیں کہ جو گناہ ابن آدم کے خلاف ہوگا معاف ہو جائے گا، لیکن جو گناہ خدا کے پاک روح کے خلاف ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا۔ سو وی ہیو ٹو مسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ، کہ کہیں ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں، we're grieving the Holy Spirit, it's a very dangerous and critical thing, then we not receive the forgiveness of sins. So we must think, speak, and do what Holy Spirit likes. And we think, we speak, and we do under the guidance and the power of the Holy Spirit. عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ For you have died and your life is hid with Christ in God۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس زندگی میں جو ہے وہ گناہوں سے رہائی اور مخلصی دیتا ہے، اور پھر آنے والی زندگی میں ہمارے پاس لیونگ ہوپ ہے، اور وہ لیونگ ہوپ ہے ہمیشہ کی زندگی کی۔ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف ہو۔ اور چوتھی آیت میں دیکھیں، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ تو ہم یہاں خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ when Jesus will come back, he will appear to everyone، سب پر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ کیونکہ ابھی جو ہے خداوند کے کلام میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں، مسیح خداوند نے کہا کہ تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ خدا کے لوگ جو ہے وہ ایمان کی روح سے خدا کے پاک روح میں ہو کر جو ہے مسیح خداوند کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن جب مسیح خداوند دوبارہ آئے گا تو پھر، کیونکہ میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مسیح خداوند جسمانی طور پر مرا، دفن ہوا اور جسمانی طور پر جی اٹھا، اور وہ پھر اسی جس میں وہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا واپس آئے گا۔ تو میں چند آیات جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں مرکز کی انجیل میں سے، دا گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، مرکز کی انجیل کا 13واں باب اور اس کی 26ویں آیت جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ تلاوت کرنا چاہتا ہوں خدا کے زندگی دینے والے کلام میں سے۔ دا گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک چیپٹر 13 ورس 26، مرکز کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ And then they will see the Son of Man coming in clouds with a great power and glory۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو ہر ایک اسے دیکھے گا، کیونکہ میں نے کہا کہ وہ جسم میں اٹھایا گیا تھا اور جسم میں ہی جو ہے وہ واپس آئے گا۔ اور اگر آپ 14ویں باب کو دیکھتے ہیں، چیپٹر 14، تو چیپٹر 14 کی 61 and 62، چیپٹر 14 ورسز 61 and 62، 14واں باب اس کی 61 اور 62 آیت۔ تو وہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہم اس طرح سے خدا کے کلام میں اپنے لیے جو ہے دیکھتے ہیں، مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا، اور سردار کاہن نے اسے پھر سوال کیا اور کہا، کیا تو استودا کا بیٹا مسیح ہے؟ ورس 62 62 آیت، یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھا
اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھوگے۔ خدا یسوع مسیح آسمان کے بادلوں کے ساتھ واپس آئے گا۔ I'm going to read in English. But he was silent and made no answer. Again the high priest asked him, Are you the Christ, the Son of the Blessed? And Jesus said, I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. آسمان کے بادلوں کے ساتھ آپ اسے آتے ہوئے دیکھیں گے، سب اسے جو ہے وہ دیکھیں گے جب وہ آئے گا۔ اور رسول یہاں کہتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ واپس آئے گا تو وہ اپنے جلال میں جو ہے وہ واپس آئے گا۔ جب مسیح ہماری زندگی ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے، تم بھی جلال میں، کیونکہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، اور جو میراث مسیح کی ہے ہم اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس میں شریک ہوتے ہیں۔ وی انہیرٹ دا انہیریٹنس آف جیسس کرائسٹ۔ تو جب وہ جلالی ہوگا تو جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی، کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم روحانی جرنی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے جسٹیفیکیشن، اینڈ دا سیکنڈ ون از اے سینٹیفیکیشن، اینڈ دا تھرڈ ون از اے گلوریفیکیشن۔ رائٹ ناؤ وی آر ان دا پروسیس آف سینکٹیفیکیشن، اور جب مسیح خداوند آئے گا تو پھر وی آلسو انٹر ان ہز گلوری، اور پھر جو ہے وہ گلوریفیکیشن ہوگی کہ ایماندار جو ہیں وہ بھی جیسا رسول کہتا ہے کہ جلال میں ظاہر جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ عزیزو، یہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں آج اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جلال کا بادشاہ ہے، اور وہ اپنے جلال میں واپس جو ہے وہ آئے گا۔ تو ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ we too will appear with him in a glory. Nothing will be hidden that time. اس وقت کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا، اور وہ نظر جو ہے وہ آ رہا ہوگا، کیونکہ خداوند کے کلام لکھا جب خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا تو جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی اس پر نگاہ کریں گے۔ اور عزیزو، اگر میں آپ کے ساتھ رومیو کے خط میں سے اٹھ کے اس کے 8ویں باب میں سے 18ویں اور 19ویں آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کے ساتھ پڑھوں، تو وہاں خداوند کے کلام میں 8ویں باب میں ہم اس طرح سے اپنے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ 18ویں اور 19ویں آیات، رومنس چیپٹر 8 ورس 18 اینڈ 19، رومیو 8واں باب 18ویں اور 19ویں آیت۔ کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس کے جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ کیا ہے؟ ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ آمین، آمین، ہاللویہ۔ I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with the eager longing for the revealing of the Son of God. So عزیزو، ہم یہاں یہ بات خدا کے کلام میں اپنے لیے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہوں گے اگر ہم نے اپنی زندگیاں اس کو دے دی ہیں، اور ہم اس کے ساتھ مر کر دفن ہو کر اور پھر ہم اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں، یعنی نئی زندگی میں اگر ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں تو خداوند ہمیں بہت برکت جو ہے وہ دینے والا ہے۔ اور میں اپلائڈ اپلائڈ نیو ٹیسٹمنٹ کامنٹری میں سے ایک کامنٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں اینڈ میں۔ Christ is our life, says Paul here. Christ is the source of our life. He is the goal, the purpose, the fulfillment, the blessing of our life. Our life is in Him, and His life is in us. If this is so, then let us set our hearts on Him, our Lord, our eternal home, our inheritance, and reward are all in heaven. Therefore, let us set our hearts and minds on things above. Why look to earthly things? یہ دنیا تو ہمارا وطن نہیں ہے، تو پھر آپ اس دنیا پر اپنا دل کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ عزیزو، ایک اور کامنٹ ہے، اور اس بک کا نام جو ہے وہ ہے اولڈ پیتھ اینڈ دا نیو پاور، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس حصے میں پالوس رسول بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ایک پاک زندگی، ہولی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ اور اس بک کا رائٹر یہ کہتا ہے
all holy things is impossible for humans to achieve. This is because holy living is by definition walking by the Spirit. تو ہولی لائف کیا ہے؟ ہولی لیونگ جو ہے وہ کیا ہے؟ واکنگ بائی دا اسپرٹ، خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں چلنا۔ آیت آپ نوٹ کر لیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، گلیشین چیپٹر 5 ورس 16، گلتیوں 5واں باب 16ویں آیت، گلیشین چیپٹر 5 ورس 16، گلتیوں 5واں باب 16ویں آیت۔ And by the Spirit you put to death the deeds of the body. تو کہتا ہے کہ آپ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں، اس کی قوت سے جو ہے نا جو ڈیڈس جو ہیں، جو گناہ آلودہ زندگی ہے اور بری عادتیں جو ہیں، برے کام جو ہیں، اس کو جو ہے اپنی زندگی سے الگ تھلگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ رومنس چیپٹر 8 ورس 13، رومیو 8واں باب 13ویں آیت، رومنس 8:13۔ If the Spirit does not come in power، اگر خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ پاورفلی نہیں آتا ہے، we cannot live a holy life، ہم ہولی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ we need a holy spirit۔ تو خدا کے پاک روح کے لیے دعا کریں۔ اب وقت ہے کہ ہم چند لمحے خدا کے ساتھ دعا میں گزاریں گے، کیونکہ دعا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپنس ہے ہمارے پاس، جسے ہم خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو شیطانی قوتیں جو ہیں وہ شکست کھاتی ہیں اور ایماندار فتح مندی پاتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ سارے نام جو پریئر لسٹ پر ہیں میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، ان سب کے لیے دعا کریں۔ اور ایک شکر گزاری کی دعا ہے کہ ہم نعیم پیٹر اور اس کی بیوی نائلہ اور ان کے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے، خدا نے ان کو صحت دی ہے، اور یہ شکر گزاری کی دعا جو ہے وہ ہم خدا ان کے حضور جو ہے وہ کریں گے۔ اور اس وقت سکرین پر جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ان سب سے جو ہے وہ میری گزارش ہوگی کہ آئیے ہم سب دعا کریں اور خدا ان سے مدد اور رہنمائی مانگیں، تاکہ ہم خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگی گزار سکیں اور ہم کرونا وائرس کی وبا سے رہائی پائیں۔ خدا یسوع مسیح میں ہمارے جلالی اور آسمانی باپ، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں تیری عظیم محبت اور تیرے پیار کے لیے، اور آج کے ان خوبصورت لمحوں کے لیے جو تو نے دیے، جس میں ہم نے تیرے کلام پر دھیان دیا، تیرے کلام کے وسیلے سے برکت پائی۔ خدا ہم منت کرتے ہیں کہ ہم تیرے کلام کو کبھی اپنی زندگیوں سے الگ نہ ہونے دیں، بلکہ اسے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں رکھیں، اور تیرا کلام ہماری زندگیوں میں رہ کر خدا ہمیں اس راستے پر لے کر چلے جو رستہ زندگی کا رستہ ہے، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور تو اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں شاور دیتا، ہمیں غسل دیتا ہے، تو ہمیں نیا بناتا ہے۔ ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں گناہوں کی معافی اور پھر ہمیشہ کی زندگی خدا ملتی ہے۔ تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے، ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، ہمیں امپاور کرتا ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی زمین پر گزار سکیں اور ہم گناہ اور ابلیس اور شیطان کی قوتوں پر غالب آئیں۔ واپس مانی ہم نعیم پیٹر کے لیے اور اس کے خاندان کی صحت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ان کی اپنی دعائیں اور دنیا میں اور جہاں جہاں لوگ ایماندار ان کے لیے دعا کر رہے تھے، تو نے سب کی دعاؤں کو سنا۔ اور واپس مانی ہم منت کرتے ہیں باقی جو کرونا وائرس کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں، ان سب کو خدا ہم تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اور خدا بیماریوں میں جو مبتلا لوگ ہیں، ہم ان کی شفا کے لیے خدا تیرے حضور دعا کو ہوتے ہیں۔ اے واپس مانی ہم اس وقت دعا کرتے ہیں اپنے شہر کے لیے، اور آپ جس شہر میں موجود ہیں، جس ملک میں موجود ہیں، آپ اپنے شہر اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اور ہم لاس ویگس کے لیے اور پھر اسٹیٹ آف نیواڈا کے لیے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے خداوند کے حضور دعا کو ہوتے ہیں کہ خداوند ہمارے اس ملک سے اور ہمارے خداوند شہروں سے اور ہماری اسٹیٹ سے، ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے کرونا وائرس کو دور رکھے، اور اپنے خداوند آگ سے انہیں بھسم کرے، اور نہ صرف ہمارے اس ملک میں اور ہماری اسٹیٹس اور ہمارے شہروں اور ہمارے گھروں سے، بلکہ دنیا بھر سے خداوند کرونا وائرس کو ختم کر کے خداوند اپنا جلال ظاہر کرے، اور خداوند کے نام کی تمجید ہو اور لوگ اس کی قدرت کو دیکھیں۔
اور ہم دعا کرتے ہیں اس وقت اپنے گورنمنٹ کے لیے، اور گورنمنٹ کے لیے ہماری دعا ہے کہ وہ وہی فیصلے لے جو خداوند تیری طرف سے ہیں، اپنی حکمت اور اپنی وزڈم خداوند تو ان کو دے، اور وہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے۔ اور باپسمانی ہم دعا کرتے ہیں چرچ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اور خداوند چرچ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس زندہ امید کی طرف راغب کر سکے جو مسیح میں ہوتے ہوئے ہے، کہ ہم جو ہے خدا کے فضل سے جب اسے مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سن کر ہماری دعاؤں کا جواب دیتا اور ہمیں مشکلوں سے نکالتا ہے۔ اور اسی طرح سے نیشن کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا نیشن کو بھی خدا تبدیل کرے۔ اور باپسمانی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں دنیا کی خدا نیشنز کے لیے، اور دنیا کی کنٹریز کے لیے، دنیا کے حکمرانوں کے لیے، ان کی تبدیلی کے لیے دعا کرتے ہیں، تیرے خوف کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ تیرے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ باپسمانی ہم دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے، اور وہاں کی گورنمنٹ کے لیے، اور وہاں کی نیشن کی تبدیلی کے لیے، اور وہاں ایمانداروں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، تیرے خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے، ان سب کو تیری سلامتی اور تیرے فضل اور تیرے رحم کے سپرد کرتے ہیں۔ اور آج ہم خدا ہندوستان کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، وہاں اپنے عزیزوں کے لیے خدا تیری سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور وہاں کی نیشن کو تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں، اور خدا وہاں چاہتے ہیں کہ تیرا نام عزت اور جلال پائے، اور مسیحی کلیسیا ایمانداروں کے لیے خدا تجھ سے دعا کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کو ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا ہم تیری بارگاہ میں دنیا بھر کے ملکوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب کو خدا ہم تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں، اور کرونا سے رہائی، اور گناہ سے رہائی، اور برائیوں سے رہائی کے لیے خدا دعا کرتے ہیں۔ اور باپسمانی ہم دعا کرتے ہیں کہ چرچ جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے خدا تیری سلامتی میں رہے، ایماندار مسیحی جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لوگ ان کی زندگیوں سے تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کو دیکھیں، اور تیرا بیٹا خدا یسوع مسیح ان کی زندگیوں میں سے ہو کر خداوند کام کرے، اور تیرا جلال ظاہر ہو، تیرے پاک روح کی رہنمائی خداوند رہے۔ اے باپ، ہم اس وقت تمام ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے جو دنیا بھر میں اس وقت خداوند کرونا وائرس کے ساتھ جو ہے وہ خداوند جنگ کر رہے ہیں، فرنٹ لائن پر ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، اور ہیلتھ سے جڑے ہوئے تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں کام کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تیری حفاظت میں رہیں، اسینشل بزنس جو ہے وہاں پر کام کرنے والے خدا تیری سلامتی میں رہیں، اور خدا منت کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت اور اپنی سلامتی میں رکھ۔ اور باپسمانی ہم آج اپنے پیاروں کو بھی تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں، وہ جہاں جہاں ہیں اس ملک میں، مختلف اسٹیٹس میں جو ہیں انہیں تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں، یا خدا ہمارے آبائی وطنوں میں ہیں ان کو تیری سلامتی کے سپرد کرتے ہیں۔ اور آج خدا میں سب کو ایک بار پھر تیرے بیٹے یسوع کے خون میں چھپاتا ہوں، اور دن بھر کی سلامتی کے لیے دعا ہے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے جلالی اور پیارے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، خداوند کا فضل آپ کے شامل حال رہے، اور آپ خدا کے پاک روح سے ہمیشہ امپاور رہیں، تاکہ اب ابلیس اور اس کی ساری جو قوتیں ہیں ان پر غالب آئیں، اور آپ ہر روز خدا کے پاک روح کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے، اور پھر آپ خداوند سے اسپرٹ آف ڈسرن، جسے اردو میں ہم پرکھنے کی روح یا امتیاز کی روح کہتے ہیں، اس کے لیے خداوند سے دعا کریں، تاکہ خداوند آپ کو وہ روح جو ہے، وہ گفٹ جو ہے وہ آپ کو دے، وہ فروٹ جو گفٹ جو ہے وہ آپ کو ملے، انعام آپ کو ملے، تاکہ آپ ابلیس کی قوتوں کو جان کر اس پر غالب آ سکیں۔ آج کے دن کے لیے اور زندگی کے باقی تمام ایام کے لیے آپ سب کو خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے لہو میں جو ہے وہ کور کرتا ہوں، اور خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔